अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ हसन महमूद और आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन के मौजू के तहत दूसरा लेक्चर सुनने जा रहे हैं। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा तवील हो जाए, लेकिन आप इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस मौजू के हवाले से पहले लेक्चर में बाकी रह जाने वाली तमाम अहम ट्रांजैक्शंस को शामिल किया गया है, जो आपको मुख्तलिफ सवालों में हल करने के लिए मिलेंगी। अगर हम कारोबार में सादा तरीके से हिसाब किताब रखना चाहें तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें राइट हैंड साइड पर कैपिटल और क्रेडिटर्स और गैर अदाशुदा अखराजात की रकम को लिखते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर एसेट्स यानी असासाजात को लिखते हैं, जिनमें करंट और फिक्स एसेट दोनों शामिल होते हैं। सवाल को हल करते वक्त हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइडों का टोटल किया जाता है और ये टोटल हर ट्रांजैक्शन के बाद बराबर आना चाहिए। इसमें हमें ट्रांजैक्शन की नौयत की बुनियाद पर प्लस माइनस करना है। यहाँ पर ऐसी एग्जाम्पल का इंतखाब किया गया है जिसमें आपने पहले से जारी तिजारती कारोबार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपका 60,000 है। डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल से आपने 35,000 रिसीव करना है। आपके पास चीज़ों का स्टॉक 40,000 का मौजूद है। आपके पास 65,000 की बिल्डिंग मौजूद है, जबकि क्रेडिट साइड पर लायबिलिटीज लिखी हुई हैं। क्रेडिटर्स यानी अकाउंट पेएबल 90,000 ये वो अमाउंट है जो आपने दूसरे लोगों को पे करनी है। इनसे आपने उधार पर चीजें खरीदी हुई थी और आपका अपना पैसा यानी कैपिटल 1,10,000 है। इस तरह टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों बराबर होंगी। ये स्टूडेंट्स, सवाल को हल करते वक्त आपकी सहूलत के पेश नज़र हर ट्रांजैक्शन के साथ इसका आसान जुबान में उर्दू में तर्जुमा कर दिया गया है, ताकि इंग्लिश में सवाल को देखकर आप परेशान ना हो, और इसके साथ साथ आप ट्रांजैक्शंस की तादाद को देखकर घबराएं नहीं। एक एक करके इनको हल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। आप इस सवाल को हल करते वक्त अपने आप को मिस्टर अली तस्वर करें और ये तस्वर करें कि आपका अपना बिजनेस है, ये सारा लेन देन आपने किया है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल के शुरू में आपको हर अकाउंट में बैलेंस दिया गया है, जो कि पिछले माह का क्लोजिंग बैलेंस है और जो मौजूदा माह का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। कैश में आपके पास पहले से 60,000 मौजूद थे। डेटर्स में 35,000 मौजूद है। स्टॉक यानी गुड्स या मर्चेंडाइजेज में आपके पास 40,000 की चीजें पड़ी हुई हैं। इस तरह फिक्स एसेट बिल्डिंग है आपके पास, उसकी अमाउंट 65,000 है। कैपिटल यानी आपकी अपनी अमाउंट जो बिजनेस में है वो 1,10,000 है और क्रेडिटर्स में 90,000 की अमाउंट मौजूद है। पहली ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स परचेज की है 9,000 की और उस पर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। परचेजेस हमारा करंट एसेट होती हैं, यहाँ आप इन्हें कैश बेस पर यानी नकद खरीद रहे हैं, यानी आप इसी वक्त इन चीज़ों के बदले कैश अदा कर रहे हैं, तो आपको 9,000 रुपये की खरीदारी पर 10% रियायत या बचत मिल रही है। तो आप 9,000 रुपये का 10% मालूम करेंगे तो वो 900 रुपये बनेगा, जिसे हम 9,000 रुपये में से माइनस करेंगे तो बाकी रकम 8,100 रुपये बचेगी, जिसे हम कैश में से माइनस करेंगे तो कैश में बाकी जो बैलेंस बचेगा 51,900 रुपीज़ बच जाएगा। और इसके साथ साथ गुड्स में गुड्स के जो पहले से बैलेंस मौजूद था 40,000 का, उसमें जब प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आपके पास अब बनेगी 48,100 रुपये बनेगी। जब आप कैश बेस पर चीज़ें परचेज करेंगे तो आपका कैश कम होगा और चीज़ों का जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, इसलिए बाकी किसी भी जगह पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम बाकी जगहों पर नो इफेक्ट लिखा गया है। यहाँ पर इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी तो इसकी शरह फीसद को लिस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा इसे लिस्ट प्राइस में से हमेशा माइनस करना है आपने, और बाकी बची हुई रकम को अकाउंटिंग इक्वेशन के रेलेवेंट अकाउंट्स में प्लस या माइनस कर देंगे, जैसा कि इस ट्रांजैक्शन में किया गया है। यानी कैश में से 8,100 रुपीज़ माइनस हुए और परचेजेज में यही रकम प्लस हुई। इस ट्रांजैक्शन में एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। इस ट्रांजैक्शन में आपने 15,000 रुपीज़ की चीज़ें यानी गुड्स कैश बेस पर फरोख्त की, तो आपने इसी वक्त अपने कस्टमर से 25,000 रुपीज़ रिसीव कर लिए, तो आपका कैश 25,000 से बढ़ जाएगा।
تو کیش کا جو نیا بیلنس ہوگا 76,900 روپیز ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ٹرانزیکشن میں 10,000 کا پروفٹ بھی ہوا ہے، کیونکہ آپ نے 15,000 روپیز کی چیزیں 25,000 میں فروخت کی ہیں، یعنی سیل کی ہیں، اس لیے آپ 25,000 میں سے 15,000 کو مائنس کریں گے تو آپ کو 10,000 کا پروفٹ ملا۔ اب اس 10,000 کی اماؤنٹ کو ہم کیپٹل میں پلس کر دیں گے، کیونکہ پروفٹ یا لاس اور ایکسپنسز کا تعلق کیپٹل سے ہوتا ہے۔ پروفٹ ہمیشہ کیپٹل میں ایڈ ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ لاس یعنی نقصان اور ایکسپنسز کو ہمیشہ کیپٹل میں سے مائنس کیا جاتا ہے۔ اس ٹرانزیکشن میں ایک ایسٹ یعنی کیش بڑھا، نفع بھی بڑھا یعنی پروفٹ بڑھا، اور دوسرا ایسٹ گڈز کم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے 60,000 روپیز کریڈیٹرز کو پے کیے ہیں۔ اب یہاں پر اس ٹرانزیکشن کے دو ایفیکٹس ہوں گے، ایک کریڈیٹر پر ایفیکٹ ہوگا اس کا، جو کہ ہماری کرنٹ لائبلٹی یعنی مختصر عرصے کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا کیش پر، اس لیے باقی اکاؤنٹس کے نیچے نو ایفیکٹ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کیش ادا کریں گے تو آپ کا کیش 60,000 روپیز سے کم ہو جائے گا، تو 60,000 کو آپ جب آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو باقی اماؤنٹ بچے گی 16,900 روپیز کیش میں بچ جائے گی۔ اسی طرح آپ نے کریڈیٹرز کو 90,000 روپیز دینے تھے، تو اس رقم میں سے جب آپ 60,000 ان کو دیں گے تو باقی جو اماؤنٹ بچے گی آپ کے پاس کریڈیٹرز کے حوالے سے یا اکاؤنٹ پیبل کے حوالے سے، وہ 30,000 بچے گی۔ یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ شامل نہیں، لیکن آنے والی ٹرانزیکشن میں ڈسکاؤنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹرانزیکشن نمبر 4 میں آپ نے 8,000 روپے کی چیزیں کریڈٹ پر یعنی ادھار پر اور 6,000 روپے کی چیزیں نقد یعنی کیش بیسس پر سیل آؤٹ کی، یعنی ٹوٹل آپ کی جو سیل ہے وہ 14,000 بنے گی، جبکہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ 5,000 ہے۔ اب اس ٹرانزیکشن کو حل کرتے ہیں۔ اس ٹرانزیکشن کے 3 ایفیکٹس ہوں گے، ایک کیش پر، دوسرا گڈز پر، اور تیسرا پروفٹ کی شکل میں کیپٹل پر ہوگا۔ یہاں پر پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹوٹل 14,000 روپے کی چیزیں سیل ہوئی ہیں، جن میں 8,000 روپے کی چیزیں کریڈٹ پر سیل کی، تو ڈیٹر میں ہم 8,000 روپے ایڈ کریں گے، تو ڈیٹر کا جو نیا بیلنس ہوگا وہ 43,000 ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 6,000 کی چیزیں کیش بیس پر سیل کی ہیں، تو آپ کا کیش 6,000 سے بڑھ جائے گا، تو کیش کا جو آپ کا نیا بیلنس ہوگا وہ 22,900 روپے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5,000 کی گڈز 14,000 میں سیل کی، تو آپ کو 9,000 کا پروفٹ ہوا، تو اس پروفٹ کو ہم کیپٹل میں ایڈ کریں گے، تو کیپٹل کی جو نئی رقم ہوگی یا نئی اماؤنٹ ہوگی وہ 1,29,000 روپے ہوگی۔ اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن نمبر 5 کو دیکھیں گے، جس میں ڈیٹر نے آپ کو 5,000 کی چیزیں واپس کی ہیں۔ یہاں پر بھی اس ٹرانزیکشن کے 3 ایفیکٹ ہوں گے، ایک ڈیٹر پر ہوگا، دوسرا گڈز پر ہوگا، اور تیسرا کیپٹل پر ہوگا۔ آپ نے جب یہ چیزیں کریڈٹ بیس پر ڈیٹرز کو پہلے فروخت کی تھی تو انہی میں سے کچھ خراب چیزیں نکلی اور انہوں نے یہ خراب چیزیں آپ کو واپس کی ہیں۔ ان کے مطابق یہ چیزیں 5,000 روپے کی ہیں، اس لیے ہم ڈیٹرز میں سے 5,000 روپیز کو مائنس کریں گے، تو باقی اماؤنٹ جو بچے گی ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں 38,000 بچے گی۔ آپ بزنس کے اونر ہیں، اس لیے آپ کو ان کی کاسٹ کا یعنی لاگت کا پتہ ہے۔ ان کی لاگت یا کاسٹ 3,000 بنتی ہے آپ کی بکس کے حوالے سے، جسے ہم گڈز کے بیلنس میں دوبارہ پلس کر دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں واپس آ رہی ہیں اور ان کا تعلق گڈز سے ہی ہے، اس لیے انہیں دوبارہ گڈز میں ایڈ کیا گیا، تو گڈز کا جو نیا بیلنس ہے وہ 31,100 روپے بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان خراب چیزوں کی وجہ سے آپ کو 2,000 روپے کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اب آپ کو منافع نہیں ملے گا، اس لیے ہم ان 2,000 روپے کو کیپٹل میں سے مائنس کریں گے، تو کیپٹل کی جو باقی رقم بچے گی وہ 1,27,000 ہوگی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹرانزیکشن سب نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ ٹرانزیکشن نمبر 6 میں آپ نے 4,000 روپیز کی ویجز پے کی ہیں، یعنی آپ نے ایکسپینس پے کیا ہے، اور ایکسپینس کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں
کہ جب بھی آپ ایکسپینس پے کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ کیش میں سے مائنس کرتے ہیں اور کیپٹل میں سے بھی مائنس کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کیجیے گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایکسپینس پے کریں گے تو اس کا اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے. جیسے کیش کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ڈیٹر کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، کسی بھی ایکسپینس کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا، ڈائریکٹ وہ کیش میں سے مائنس ہوگا. تو کیش کا جو باقی بیلنس ہے وہ 18,900 روپیز بچے گا. اور اسی طرح کیپٹل میں سے جب 4,000 مائنس کریں گے تو کیپٹل کا نیا بیلنس 1,23,000 بچے گا. یہاں پر ہم ٹرانزیکشن نمبر 6 کے بیلنسز کو آگے کیری فارورڈ کریں گے اور اس کے بعد ٹرانزیکشن نمبر 7 سالو کریں گے. ٹرانزیکشن نمبر 6 کے کلوزنگ بیلنس اب یہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن نمبر 7 کو دیکھیں گے. اس میں آپ نے 5,000 روپے کی چیزیں جن کی لاگت 3,000 روپے بنتی ہے انہیں 10% ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے حساب سے سیل آؤٹ کیا. تو جب بھی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی بات ہوگی تو یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ کیش ٹرانزیکشن ہوگی، وہ کیش پرچیز ہوگی یا کیش سیل ہوگی جس پر آپ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو شامل کریں گے. اب دیکھتے ہیں اس کو حل کیسے کریں گے. یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ 5,000 جو ہے وہ لسٹ پرائس ہے اور اس کا 10% آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو 500 روپے بنے گا. تو اس 500 روپی کو 5,000 میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس باقی جو اماؤنٹ بچے گی 4,500 روپیز بچے گی. آپ چیزیں یہ کیش بیس پر سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس لیے کیش میں یہ اماؤنٹ ایڈ ہوگی تو آپ کا جو کیش کا نیا بیلنس ہوگا وہ 23,400 روپیز ہوگا. جبکہ اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ 3,000 ہی رہے گی. اس پر کوئی آپ ڈسکاؤنٹ کیلکولیٹ نہیں کریں گے. ڈسکاؤنٹ ہمیشہ لسٹ پرائس پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے 3,000 کی چیزیں 4,500 روپیز میں سیل آؤٹ کی تو ان دونوں کا جب ڈفرنس معلوم کیا تو وہ بنا آپ کا 1,500 روپے 1,500 روپی. اسے ہم کیپٹل میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ آپ پروفٹ پر چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو کیپٹل کی جو نئی اماؤنٹ بنے گی وہ 1,24,500 روپیز بنے گی. ٹرانزیکشن نمبر 8 میں آپ نے ڈیٹر سے کیش ریسیو کیا لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے. انہوں نے آپ کو 20,000 دینا چاہا جس پر آپ نے 10% انہیں ڈسکاؤنٹ دیا، اس لیے یہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ہوگا. اب اس ٹرانزیکشن کو حل کرتے ہیں. اس ٹرانزیکشن میں اکاؤنٹنگ ایکویشن میں 3 جگہوں پر اثرات ہوں گے. ہم ڈسکاؤنٹ کی دوسری قسم یعنی کیش ڈسکاؤنٹ پر یہاں پر تفصیلی بحث کریں گے. اسے معلوم کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی رقم کو معلوم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے. ہم یہاں پر 20,000 کی اماؤنٹ کو 10% سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو اماؤنٹ بنے گی وہ 2,000 بنے گی جسے ہم 20,000 میں سے مائنس کریں گے تو باقی جو اماؤنٹ بچے گی وہ 18,000 ہوگی. یہ جو 18,000 ہے یہ آپ کو کیش کی شکل میں ریسیو ہو رہا ہے اس لیے اسے کیش کے پہلے سے موجود بیلنس میں ایڈ کریں گے تو اب آپ کے پاس جو نیا بیلنس ہوگا کیش کا وہ 41,400 روپیز ہوگا. ڈیٹرز نے آپ کو 38,000 روپیز دینے تھے جس میں سے انہوں نے آپ کو دیے تو ایکچوئل میں آپ کو 18,000 ہے لیکن آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے 2,000 روپے کا تو ہم یہاں پر 20,000 ہی مائنس کریں گے اس میں سے. جبکہ آپ 20,000 پر 2,000 کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایکسپینس ہوگا تو اس لیے اسے کیپٹل میں سے مائنس کریں گے تو کیپٹل کا جو نیا بیلنس ہوگا 1,22,500 روپیز ہوگا. جب بھی آپ کیش ڈسکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کریں گے تو اسے اکاؤنٹنگ ایکویشن میں ضرور شامل کریں گے. یہاں آپ ڈسکاؤنٹ دوسری پارٹی کو دے رہے ہیں اس لیے یہ آپ کے لیے ایکسپینس یا لاس کنسیڈر ہوگا. اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن نمبر 9 کو دیکھتے ہیں. ٹرانزیکشن نمبر 9 میں آپ نے کریڈیٹرز کو پیمنٹ کی ہے اور اس پیمنٹ کے بدلے میں کریڈیٹرز نے یعنی اکاؤنٹ پیبلز نے آپ کو 10% رعایت دی ہے. پہلا جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ تھا. اب جب آپ پیمنٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹی کو تو دوسری پارٹی اب آپ کو رعایت دے رہی ہے تو اس لیے یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہوگا. اس ٹرانزیکشن میں بھی 3 ایفیکٹس ہوں گے. آپ نے اس ٹرانزیکشن میں کریڈیٹرز کو پیسے ادا کیے تو آپ کو کیش ڈسکاؤنٹ کی شکل میں رعایت ملی
تو یہ رعایت آپ کے لیے بچت ہے. آپ یہ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ اسی طرح کیلکولیٹ کریں گے، یعنی 15,000 کو 10% سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اماؤنٹ آپ کی بنے گی 1,500 روپیز بنے گی. اب یہ اماؤنٹ ہمیں سیو ہو رہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں پروفٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم 1,500 روپی کو کیپٹل میں پلس کریں گے تو آپ کا جو کیپٹل کا نیا بیلنس ہوگا وہ 1,24,000 روپے بنے گا، اور کریڈٹرز میں سے آپ 15,000 ہی مائنس کریں گے. گو کہ آپ پورا 15,000 نہیں پے کر رہے، لیکن آپ یہاں پر پورا 15,000 ہی مائنس کریں گے. اس کے مقابلے میں جب ہم کیش کی بات کریں گے تو 15,000 میں سے جو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا ہے 1,500 روپی کا وہ مائنس کریں گے تو 13,500 روپیز آپ کیش میں سے مائنس کریں گے. تو آپ کے پاس کیش کا جو موجودہ بیلنس ہوگا اس ٹرانزیکشن کے بعد وہ 27,900 روپیز بچے گا. ایکچول میں آپ پیسے کم دے رہے ہیں، وہ جو اماؤنٹ کم دے رہے ہیں وہ آپ کو پروفٹ کی شکل میں شو ہو جائے گی، جبکہ کریڈٹرز کے حوالے سے وہ پوری اماؤنٹ آپ اس میں سے مائنس کریں گے. اب ہم ٹرانزیکشن نمبر 10 کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ نے اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے 5,000 روپے کا فرنیچر خریدا ہے اور 1,000 روپے کا اپنے گھر کا بجلی کا بل ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2,000 روپے کی چیزیں بھی ذاتی استعمال میں لے کر آئے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ٹوٹل ڈرائنگز ہیں آپ کی 2,000 جمع 1,000 جمع 5,000 یہ 8,000 روپے کی ڈرائنگز ہیں. ہم اسے کیپٹل میں سے مائنس کریں گے تو کیپٹل کی جو نئی رقم ہوگی 1,16,000 روپے بچے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ 2,000 روپے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو گوڈس میں سے ہم 2,000 کو مائنس کریں گے تو گوڈس کا جو کلوزنگ بیلنس ہوگا 26,100 روپی بچ جائے گا. 5,000 کا فرنیچر اور 1,000 کا بل جب اب ادا کیا تو کیش کا کلوزنگ بیلنس ہوگا آپ کا 21,900 روپیز بچ جائے گا. اس ٹرانزیکشن میں آپ نے گوڈس اور کیش دونوں کی شکل میں ڈرائنگز کی ہیں. ٹرانزیکشن نمبر 11 کو اب حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹرانزیکشن نمبر 11 میں 3 چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ جگہ کم ہے اس لیے یہاں پر 3 ٹرانزیکشن کو اکٹھا کیا گیا ہے. جس جگہ پر آپ کا بزنس ہے وہ عمارت آپ کی اپنی ہے، اسے آپ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کے استعمال کی وجہ سے بلڈنگ کمزور ہو رہی ہے تو اس کو ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں. اس لیے ہم ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ جو کہ 5,000 روپیز بنتی ہے اسے 65,000 میں سے مائنس کریں گے تو بلڈنگ کے اکاؤنٹ میں باقی جو اماؤنٹ بچے گی وہ 60,000 رہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ 6,000 کی سیلری بھی پے کر رہے ہیں تو اسے آپ کیش میں سے مائنس کریں گے تو کیش کے اکاؤنٹ میں باقی جو اماؤنٹ بچے گی 15,900 بچے گی. یہاں پر کیش بیس پر ایکسپینس شامل ہے اور نان کیش یعنی ڈیپریسیشن نان کیش ایکسپینس ہے یہ بھی شامل ہے. ان دونوں کو جب پلس کیا تو ان کی اماؤنٹ 11,000 بنی. ان دونوں طرح کے ایکسپینسز کو ہم کیپٹل میں سے مائنس کریں گے تو کیپٹل کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ جو باقی بچے گی وہ 1,05,000 روپے رہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کریڈٹ بیس پر کریڈٹرز سے چیزیں پرچیز کی تو 10,000 کو کریڈٹرز میں بھی ایڈ کیا اور گوڈس میں بھی ایڈ کیا. اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن نمبر 12 کو دیکھیں گے. اس ٹرانزیکشن میں آپ نے کیش کی شکل میں اپنے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہے تو کیش اور کیپٹل میں دونوں میں 10,000 کو ایڈ کر دیں گے. یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرنا چلوں کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف کیش کی شکل میں ہی سرمایہ کاری کریں، آپ فرنیچر، بلڈنگ اور گوڈس وغیرہ کی صورت میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں جس ایسٹ میں بھی آپ سرمایہ کاری کریں گے تو اس کی اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ایڈ کر دیں گے اور کیپٹل میں بھی ایڈ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ٹرانزیکشن میں 2,000 کی ڈیفیکٹیو گوڈز آپ نے کریڈٹرز کو واپس کی ہیں تو 2,000 کو کریڈٹرز میں سے مائنس کریں گے تو کریڈٹر کا نیا بیلنس بچے گا آپ کے پاس 23,000 اور گوڈز کا نیا بیلنس بچے گا آپ کے پاس 34,100 روپیز. ٹرانزیکشن نمبر 13 اور 14 کا اکاؤنٹنگ ایکویشن میں کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک پارٹی کے ساتھ
چیزیں سیل آؤٹ کرنے کا ایگریمنٹ کیا اور دوسری پارٹی کے سے آپ نے چیزیں پرچیز کرنے کا ایگریمنٹ کیا ہے. جسٹ ایگریمنٹ کیا، ابھی کچھ بھی آپ نے پرچیز نہیں کیا، نہ آپ نے کچھ ادا کیا ہے نہ کوئی چیزیں لی ہیں. اس لیے آپ کے پاس نہ کوئی چیز بڑی ہے نہ کوئی چیز کم ہوئی ہے. اس لیے یہاں پر اکاؤنٹنگ ایکویشن میں ٹرانزیکشن نمبر 13 اور 14 کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. آئیے اس کی اب سمری کو دیکھتے ہیں، کلوزنگ بیلنسز کو دیکھتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اتنے بھی ایسٹس ہیں. کیش آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، ڈیٹر بھی کرنٹ ایسٹ ہے، مرچنڈائزز یا اسٹاک آف گڈس بھی آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، بلڈنگ بھی آپ کا فکس ایسٹ ہے. ان سب کو پلس کیا تو آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹ بنے 1,38,000. جبکہ دوسری طرف کریڈیٹرز ایکسٹرنل لائبلٹی ہے، یعنی آؤٹ سائڈرز کو آپ نے پے کرنا ہے، وہ 23,000 اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ انٹرنل لائبلٹی ہے وہ 1,15,000 ہے. اس طرح ان دونوں کو پلس کیا تو اس کا ٹوٹل بھی 1,38,000 بنا. تو جو ٹوٹل ایسٹس کا ہے وہی ٹوٹل لائبلٹیز اور کیپٹل کا بھی ہے. اس لحاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سوال بالکل ٹھیک ہے کیونکہ بیلنسز دونوں سائڈوں کے برابر ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں سمری آف لیکچر کی طرف. تو ایک بات ذہن میں نشین کر لیجئے گا کہ اکاؤنٹنگ میں اماؤنٹس تبدیل ہوتی ہیں، اماؤنٹس میں پلس مائنس ہوتا ہے لیکن رول ایک ہی جیسے رہتے ہیں. اب یہاں پر ٹرانزیکشن کو جسٹ بیان کیا جائے گا اور اس کا ایفیکٹ بتایا جائے گا. سب سے پہلے آپ نے پرچیز کی تھیں گوڈز کیش بیس پر، اس کی وجہ سے آپ کی گوڈز انکریز کر جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیش ڈیکریز ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے گوڈز پرچیز کی تھیں کریڈٹ بیس پر، گوڈز انکریز کر جائیں گی اور آپ کی لائبلٹی بھی بڑھ جائے گی. اس کے بعد آپ نے کیش بیس پر چیزیں بیچی تھیں لیکن پروفٹ پر، تو آپ کا کیش بڑھے گا، چیزیں کم ہوگی اور پروفٹ کیپٹل میں ایڈ کر دیا جائے گا. اسی طرح آپ نے جب چیزیں کریڈٹ بیسس پر بیچی تو ڈیٹرز انکریز ہو جائیں گے، آپ کے گوڈز کم ہو جائیں گی اور پروفٹ کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کی ہے ایکسپنس کی. جب بھی آپ کوئی بھی ایکسپنس پے کریں گے تو آپ کا کیش کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل کم ہوگا. چھٹے نمبر پر آپ نے کریڈیٹرز کو پیمنٹ کی ہے اور ڈسکاؤنٹ ریسیو کیا ہے تو آپ کا کیش کم ہوگا، آپ کے کریڈیٹرز بھی کم ہوں گے اور آپ کو جو ڈسکاؤنٹ ملا ہے وہ کیپٹل میں ایڈ کر دیں گے. 7 ٹرانزیکشن میں آپ نے ڈیٹر سے ڈسکاؤنٹ پر کیش ریسیو کیا ہے تو کیش بڑھ جائے گا، ڈیٹرز کم ہو جائیں گے اور آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ان کو دیا ہے وہ آپ کا لاس ہوگا، ایک لحاظ سے وہ کیپٹل میں سے مائنس کر دیں گے. 8ویں ٹرانزیکشن میں آپ نے کیش اور گوڈز کا ذاتی استعمال کیا تو کیش آپ کا کم ہوگا، گوڈز بھی کم ہوں گی اور ان دونوں کا ٹوٹل آپ کیپٹل میں سے مائنس کر دیں گے. 9 ٹرانزیکشن میں آپ نے ڈیفیکٹو چیزیں کریڈیٹرز کو واپس کی ہیں تو آپ کی گوڈز کم ہو جائیں گی اور کریڈیٹرز بھی. ٹرانزیکشن نمبر 10 میں آپ کے ڈیٹرز نے یعنی آپ کے کسٹمرز نے آپ کو چیزیں واپس کی ہیں تو آپ کی گوڈز میں اضافہ ہو جائے گا اور ڈیٹرز میں کمی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لاس بھی برداشت کرنا پڑے گا تو لاس کیپٹل میں سے آپ مائنس کر دیں گے. 11th ٹرانزیکشن میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے فریش کیپٹل کے بزنس میں تو جس ایسٹ میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس میں اضافہ کر دیں گے اور کیپٹل میں اضافہ کر دیں گے. مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو بیٹا آپ کمنٹس میں اس کا ذکر کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ.